अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ मासूम दिल पार्ट 7। ज़रहान भाई आपको बाबा बुला रहे हैं। ज़रहान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था जब सबा उसके पास आई। ज़ारा पप्पू के साथ खाना बना रही थी। अच्छा गुड़िया, तुम चलो, मैं आता हूँ, ज़रहान ने मसरूफ़ से अंदाज में कहा। नहीं भाई, आप साथ चलो, फिर ही मैं चलूँगी, सबा ने ज़िद्दी लहजे में कहा। उफ सबा, तुम इतनी ज़िद्दी क्यों हो, ज़रहान ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, क्योंकि सबा उसे साथ लिए बिना जाने वाली नहीं थी। बाबा, कल मुझे अपने मिशन के लिए निकलना है, कुछ दिन लग जाएंगे। वहाँ से आने के बाद ज़ारा को घुमाने ले जाऊंगा। सिकंदर साहब उसे और ज़ारा को हनीमून के लिए दुबई जाने का बोल रहे थे। अरहान और उसकी बीवी भी जा रहे थे, पर ज़रहान ने मना कर दिया, क्योंकि पहले उसे अपना मिशन कंप्लीट करना था। ज़रहान, अगर तुम्हारे फ़र्ज़ का सवाल नहीं होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं देता। नई नई शादी हुई है, लोग क्या कहेंगे, और ज़ारा को कितना बुरा लगेगा। सिकंदर साहब ने अफसोस से कहा। मैं ज़ारा को समझा लूँगा, आप उसकी फ़िक्र नहीं करें। इस वक्त मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है बाबा, ज़रहान ने इल्तिजाइया कहा। मैं तो इजाज़त दे दूँगा, पर अपनी माँ से खुद ही बोलना, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला, सिकंदर साहब ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। अम्मी से तो इजाज़त आप ही लेकर देंगे मेरे प्यारे बाबा, ज़रहान ने ज़िद्दी लहजे में कहा। मैं क्यों लूँगा, मुझे थोड़े ही ना जाना है, सिकंदर साहब ने खुफगी से कहा। लेकर तो आप ही देंगे, और किस तरह लेंगे वो आपको पता है। अजीब ज़बरदस्ती है, सिकंदर साहब झंझलाते हुए बोले। ज़बरदस्ती तो है, ज़रहान ने आराम से सब इन पर डाल दिया। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सिकंदर साहब ने अटल लहजे में कहा। मैं आपका बेटा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ज़रहान ने भी उन्हीं के अंदाज में कहा। तो मुझे तुम्हारी माँ को बोलना होगा कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, सिकंदर साहब ने पुरसोज अंदाज में कहा। माशाल्लाह, बहुत होशियार हैं आप, बिल्कुल मुझ पर गए हैं, ज़रहान ने शरारत से कहा। ज़रहान, मुझे लगता है मुझे तुम्हारा राजदार नहीं होना चाहिए था, सिकंदर साहब ने उसे घूर कर देखते हुए कहा। इस घर में सबसे ज़्यादा भरोसे के काबिल आप ही है, वरना अरहान भाई तो अम्मी के चमचे हैं। अगर उन्हें बताता तो पूरी दुनिया जान जाती कि ज़रहान सिकंदर एक आर्मी ऑफिसर और सीक्रेट एजेंट है। मुझे तुम पर फ़ख्र है ज़रहान सिकंदर, पर ये बात कभी नहीं भूल सकता कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ मुझसे नाराज़ हो जाती है, सिकंदर साहब ने हल्की सी नाराज़गी और फ़ख्र से कहा। कोई बात नहीं बाबा, आपको बनाना भी तो आता है ना। चले, अब मैं चलता हूँ, पर याद से अम्मी को राज़ी कर लीजिएगा। ज़रहान चला गया और सिकंदर साहब उसे जाते हुए देखते रहे। वो बचपन से ही ऐसा था, अपनी बात मनवा के ही रहता था। सिकंदर ने बहुत मोहब्बत से सोचा। सबने खाना खा लिया और सबने ज़ारा की बहुत तारीफ़ की। खाना पप्पू ने ही बनाया था, ज़ारा ने तो बस उन्हें परेशान किया था, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। खाना खाने के बाद सब बैठकर बातें कर रहे थे। ज़फ़र और सना भी आए हुए थे। वो दोनों कसर वो दोनों अक्सर यहाँ ही पाए जाते थे, बाकी अस्मा और बहरूज़ कभी कभी आ जाते थे। और ज़रहान की शादी के बाद तो अस्मा ने यहाँ आना ही बंद कर दिया था। ज़ारा अम्मा से फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन बंद करने के बाद वो भी इन लोगों के साथ बैठ गई। सब बड़े सब बड़े अपने कमरों में थे, उनको बच्चों की बातों से सर दर्द होता था। ज़ारा भाभी, ये तो बताए, ज़रहान भाई ने मुँह दिखाई में आपको क्या दिया था। अरहान भाई ने तो भाभी को डायमंड रिंग दी थी, सना ने चहकते हुए पूछा। सब ज़ारा को देखने लगे, ज़रहान भी उसे देख ही रहा था। ज़रहान ने मुझे मेरी सबसे फेवरेट चीज़ दी है, चूड़ियाँ, ज़ारा ने अपने हाथ में पहनी चूड़ियाँ सबको दिखाते हुए कहा। सब ने हूटिंग की। ज़ारा भाभी, क्या आपने अपने शौहर मोहतरम से पूछा कि चूड़ियाँ कैसे लाए थे? दुकान से लाए होंगे, और क्या। ज़फ़र को पता चल गया था ज़रहान चूड़ियाँ कैसे लाया था, इसलिए अब इस बात से ज़रहान को ब्लैकमेल कर रहा था। ज़फ़र ने ज़रहान के कंधे पर बाजू फैलाते हुए कहा। ज़रहान बस उसे घूर कर रह गया। ये क्या बकवास है, बोल तू क्या लेगा अपना कोंडे जैसा मुंह बंद करने के लिए, ज़रहान ने ज़फ़र का हाथ पीछे लेकर मरोड़ते हुए आहिस्ता आवाज़ में कहा, जिससे उसके सामने से हल्की सी चीख निकल आई। पहले हाथ छोड़े, नहीं तो सबको आपके कारनामे बता दूंगा, ज़फ़र ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। सबको लग रहा था कि दोनों भाई एक दूसरे को अपना हाल अहवाल बता रहे हैं, पर कौन जाने कि वो क्या बात कर रहे थे। ज़ारा अब सना से बात कर रही थी, उसका ध्यान उनकी तरफ नहीं था। जल्दी से बक, क्या चाहिए तुझे,
जरहान ने उसे गुस्से से पूछा। वो जरहान भाई, आपकी वो ब्लैक कलर वाली जैकेट है ना, जो आप स्विट्जरलैंड से लाए थे, बस मुझे वो चाहिए, और कुछ नहीं। वैसे भी आप गरीब आदमी है, भला जनरल स्टोर वाले से कोई गाड़ी तो नहीं मांग सकता ना। सफर ने जैसे जरहान पर एहसान किया हो। पता था मुझे तो कुछ न कुछ जरूर मांगेगा। तू एक काम क्यों नहीं करता, मुझसे एक कटोरा भी मांग ले। माशाल्लाह से तू एक्सपर्ट है मांगने में, अच्छी कमाई हो जाएगी तेरी, जरहान ने चिढ़ते हुए कहा। क्यों भाई, आप अपना धंधा छोड़ रहे हैं क्या? मैं कैसे आपका कटोरा ले सकता हूँ? फिर आप कैसे मांगेंगे? जफर शरारत से बोलकर वहां से भाग गया। भाग कहाँ रहा है बुजदिल, एक बार मेरे हाथ लग, तेरा मुंह ना तोड़ दूं तो बोलना। जरहान ने गुस्से से उसके पीछे हाँक लगाई। क्या है जरहान, बड़े हो गए हो तुम, पर अभी भी बच्चों की तरह लड़ रहे हो, अरहान ने उसे डांटते हुए कहा, और जरहान चुपचाप बैठ गया। अब क्या बोलता कि वो किस बात पर लड़ रहे थे। क्या हुआ ज़ारा भाभी, आप ठीक है ना? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? सना ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ सना, ठीक हूँ, बस लगता है थोड़ा सा बुखार है, शायद आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ज़ारा ने अपनी पेशानी मसलते हुए कहा। ठीक है, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर ले और मेडिसिन भी खा ले, सना ने अपनाइयत से कहा। हाँ खा लूंगी, बट अभी नींद नहीं आ रही, इसलिए कुछ देर इधर ही बैठ जाती हूँ। ज़ारा ने हल्के फुल्के से अंदाज में कहा। ठीक है भाभी। जरहान और अरहान सिकंदर साहब जरहान और अरहान सिकंदर साहब और नगमा के पास चले गए थे। उनको जब भी टाइम मिलता था वो अपने माँ बाप के साथ वक्त गुजारते थे, क्योंकि वो जानते थे कि माँ बाप को अपने बच्चों से और कुछ नहीं चाहिए होता। वो बस चाहते हैं कि बड़े होने के बाद बच्चे अपनी ज़िंदगी के कुछ पल उनको दे दें, उनकी बातों पर बेजार ना हो, कुछ पल बैठकर अपने बूढ़े माँ बाप की बातें दिल से सुने। बस ये छोटी सी चीज़ ही उनका दिल खुश कर देती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के सिर्फ कुछ पल अपने माँ बाप के नाम कर दें, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी इतनी सी कोशिश उनके लिए कितनी अहम होती है। पर बदकिस्मती से आजकल हमारे पास इतना भी वक्त नहीं होता कि अपने माँ बाप से ये ही पूछ ले कि वो कैसे हैं। सब अपनी ज़िंदगियों में ऐसे उलझे हुए हैं कि अपने सिवा और किसी के लिए वक्त ही नहीं है। पता नहीं क्यों हम ये भूल जाते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो कैसे हर वक्त सिर्फ ये चाहते थे कि अम्मी हर वक्त बात सुने, फिर चाहे वो कितनी बेतुकी बात क्यों ना हो। माँ को हमेशा हमारे पास होना चाहिए, रात को सोते वक्त, खाते वक्त, जब हम डर रहे हो और जब हमें उनकी ज़रूरत हो, और वो माँ हमेशा साथ भी रहती है। पर फिर भी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास उसी माँ के लिए वक्त नहीं होता। उनकी बातें हमें फजूल लगती है, पर हम भूल जाते हैं कि ये ही माँ हमारी फजूल तरीन बातें भी मुस्कुरा कर सुनती थी। पर अब हम बड़े हो गए हैं, हम तो बहुत समझदार हैं। आपको नहीं पता क्या सही क्या गलत। कभी सोचा है, जब हम अपने माँ बाप को ऐसे जुमले बोलते हैं तो उन पर क्या बीतती होगी? हमें तो इंसान ही उन्होंने बनाया है। दुनिया क्या है और यहाँ कैसे लोग बसते हैं, उनके साथ कैसे बात करनी है, ये सब हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया। पर अब दुनिया तो बदल गई है ना। हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे से जान गए हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। अब तो हमें माँ बाप की ज़रूरत भी नहीं, और ये बात सरासर गलत है, क्योंकि माँ बाप की ज़रूरत सारी ज़िंदगी होती है। उनकी उनकी जैसी मोहब्बत हमसे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पर उन्हें तो हमारी ज़रूरत है ना। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ वक्त गुजारे, हमसे बातें करें, हमारी बातें सुने। जिन माँ बाप ने हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया, क्या उनका इतना भी हक नहीं कि उनसे मिली ज़िंदगी के कुछ पल हम उनके साथ गुजार लें? जब भी वक्त मिले अपने माँ बाप के साथ बैठा करो। माँ बाप को तो वो मर्तबा हासिल है कि सिर्फ उनको मोहब्बत से देखने में भी अल्लाह ने नेकी रखी है। औलाद के लिए अपने माँ बाप को सिर्फ देखना भी एक नेकी है। फिर हम क्यों अपने माँ बाप के होते हुए इतनी बड़ी नेकी से महरूम रहते हैं? बहुत खुश नसीब है हम कि हमारे पास माँ बाप जैसी रहमत है। अल्लाह हम सबको उनकी कद्र करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। सना के मोबाइल पर बार बार कॉल आ रही थी, जिसे देखकर वो परेशान भी हो रही थी, और ज़ारा ने ये महसूस भी कर लिया था। क्या हुआ सना, किसकी कॉल है? किसी की नहीं भाभी, रॉन्ग नंबर है, सना ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। सना तुम परेशान लग रही हो, अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, ज़ारा ने उसकी तरफ देखकर कहा। सना कुछ पल खामोश रही। वो भी खुद वो खुद भी किसी को बताना चाहती थी, उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने ज़ारा को बताना शुरू कर दिया।
وہ بھابھی ایک لڑکا ہے، پچھلے 1 مہینے سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ بولتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پتہ نہیں کہاں سے اس نے میرا نمبر بھی حاصل کر لیا، اور اب وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے کہ اگر میں نے ہاں نہیں کی تو وہ خودکشی کر لے گا اور اس کی ذمہ دار میں رہوں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا بھابھی، میں کیا کروں؟ اگر نہ کہوں گی تو وہ خود کو مار لے گا، اور اب تو مجھے بھی لگنے لگا ہے کہ وہ سچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ثنا نے نظریں نیچی کر کے ساری بات زارا کو بتا دی۔ زارا غور سے اس کی بات سن رہی تھی، اسے کچھ یاد آیا اور وہ ماضی میں چلی گئی۔ زارا اور غازی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے اور سامنے ایک میٹرک کا لڑکا ایک 9th کلاس کی لڑکی کو پرپوز کر رہا تھا۔ وہ دونوں اور باقی سب بھی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب وہ لڑکا لڑکی کو بول رہا تھا کہ اگر تم نے ہاں نہیں کی تو میں اپنی جان دے دوں گا، اور لڑکی ڈر گئی۔ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہے، اتنی سی دھمکی سے ڈر جاتی ہے اور حرام رشتوں میں بن جاتی ہے۔ لڑکی نے جلدی سے ہاں بول دی۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی کہ کوئی اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اس لڑکی نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ غازی نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شاہو، اس نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اگر وہ نہ بولتی تو وہ لڑکا خود کو مار دیتا نا۔ زارا نے غازی کو دیکھتے ہوئے کہا، زارا تمہیں لگتا ہے وہ سچ میں خود کو مار دیتا اگر وہ نہ بولتی؟ ہاں، بول تو ایسا ہی رہا تھا۔ یہی تو پرابلم ہے تم لڑکیوں کی کہ ہم لڑکے جو بھی کہیں تم لوگ سچ مان لیتی ہو۔ شاہو، تم کیا بولنا چاہ رہے ہو؟ صحیح سے بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، محبت کی پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ غازی نے اس سے سوال کیا۔ یہ تو سب کو پتا ہے، محبت کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے، زارا نے ترنت جواب دیا۔ بالکل ٹھیک، اب دھیان سے سننا میں جو بھی کہوں، غازی نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ دھیان سے ہی سن رہی ہوں، تم بولو تو۔ زارا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی، یہ تم جانتی ہو کہ محبت کی پہلی شرط عزت ہوتی ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بھائی تم سے محبت کرتا ہے؟ غازی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، زارا نے اتراتے ہوئے کہا۔ اب اگر کوئی لڑکا تمہیں بولے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے اور تمہیں اپنی گرل فرینڈ بنانا چاہتا ہے تو اس وقت تمہارا بھائی اس لڑکے کے ساتھ کیا کرے گا؟ غازی نے مانی خیزے سے پوچھا۔ میرا بھائی اس لڑکے کا منہ توڑ دے گا۔ اس کی اتنی ہمت کیسے کہ وہ ان کی بہن کے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے؟ زارا نے آرام سے کہا، سب کا بھائی ایسا ہی کرے گا۔ کیا تم جانتی ہو وہ ایسا کیوں کرے گا؟ کیونکہ وہ اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اور مرد جس سے محبت کرتا ہے نا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا اسے آتی ہے، پھر چاہے وہ لڑکی اس کی بہن ہو یا بیوی۔ وہ اس کی عزت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ان کی حفاظت کرے گا، اسے سب کی بری نظروں سے بچا کر رکھے گا۔ غازی بول رہا تھا اور زارا الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اب بھی اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا میں تمہیں آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو پرپوز کیا ابھی، یہ اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ ان کی شادی ہو سکے، نہ تو اب یہ دونوں ہے نا، تو اب یہ دونوں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن جائیں گے۔ مطلب کہ اب یہ لڑکی اس نامحرم لڑکے سے بات چیت کرے گی، اس کے ساتھ گھومے گی، مطلب کہ جیسا آج کل چل رہا ہے اس جھوٹے پیار محبت کے نام پر۔ اس لڑکے کی بڑی بہن کالج میں پڑھتی ہے، یہ روز اسے چھوڑنے جاتا ہے، وہ برقعے میں ہوتی ہے، اور چھٹی کے وقت سے 5 منٹ پہلے وہ کالج کے گیٹ پر موجود ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کی بہن واپس آئے تو وہ اسے حفاظت سے گھر لے جائے۔ وہ اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی غیر مرد اس کی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے یا بات چیت کرے، اور ہر غیرت مند بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، اسے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی نامحرم اس کی بہن کا نام بھی لے۔ اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور اب اس لڑکی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی بہن کی طرف کسی کو آنکھ اٹھانے نہیں دیتا۔ اس کی نظر میں نامحرم سے بات کرنا غلط ہے، اس لیے تو وہ اپنی بہن کو کسی سے بات نہیں کرنے دیتا۔ تو لڑکی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس لڑکے کے دل میں اس کی کیا عزت ہوگی۔ وہ تو اسے گندی لڑکی سمجھتا ہوگا نا، جو نامحرموں سے تعلق بناتی ہے، تو کیا وہ اسے محبت کرتا ہوگا؟ نہیں نا، محبت کی تو پہلی شرط ہی عزت ہے۔ جب اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے عزت ہی نہیں ہے تو محبت کہاں ہوگی؟ اگر وہ اسے محبت کرتا ہوتا تو اسے اپنی گرل فرینڈ نہیں بلکہ وائف بنانے کی کوشش کرتا۔
غازی بہت آرام سے اسے سمجھا رہا تھا اور زارا پوری توجہ سے سن رہی تھی۔ اب سمجھ آیا میری بیوقوف سی دوست، غازی نے بک اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، بہت اچھے سے۔ شکر ہے شاہو تم میری زندگی میں ہو، نہیں تو میں بھی ان بیوقوف لڑکیوں کی طرح ہو جاتی، زارا نے شکر گزاری سے کہا۔ تم ان کے جیسی کبھی نہیں ہو سکتی زارا، یہ میرا یقین ہے، غازی نے یقین سے کہا۔ شاہو تم نہ بہت اچھے ہو، بالکل حماد بھائی کی طرح ہو، وہ بھی مجھے ایسے ہی سمجھاتے ہیں۔ تم تو جانتے ہو میرے دماغ میں کوئی بھی بات آسانی سے فٹ ہی نہیں ہوتی، زارا نے معصومیت سے کہا۔ زارا تمہارے پاس دماغ ہے کیا؟ غازی نے شرارت سے پوچھا۔ ارے تم بھول گئے کیا، میں نے اپنا اور تمہارا دماغ بیچ کر آئس کریم جو لی تھی، زارا نے بھی شرارت سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں نہیں، یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے کہ ساری آئس کریم تم اکیلی ہی کھا گئی تھی، غازی نے ہنستے ہوئے کہا۔ جھوٹے، میں نے ایک بائٹ تمہیں بھی دی تھی، زارا نے اسے بک مارتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، چلو، غازی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زارا بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی چلو شاہو، ہمارے پاس تو دماغ ہی نہیں، کیوں نہ اب سر کا دماغ بھی تھوڑا کھا لے، زارا نے شرارت سے چلتے ہوئے کہا۔ زارا کبھی تو سیریس ہو جاؤ، میں کوئی بزنس وومن ہوں کیا جو سڑیلی ہو جاؤں؟ ویسے بھی سیریس لوگ سڑیلے ہوتے ہیں، تم بھی پہلے سڑیلے تھے، زارا نے ناک سکیڑ کر کہا۔ میں سڑیلا تھا تو تم بھی کریلی تھی، بھول گئی کیا؟ شاہو میں کریلی نہیں تھی، سمجھے تم، میں تو پیاری سی تھی اور پیاری سی ہوں، زارا نے اتراتے ہوئے کہا۔ تبھی زارا کی کلاس آ گئی۔ جاؤ اب اور ٹھیک سے پڑھنا، غازی بول کر اپنی کلاس میں چلا گیا اور زارا بھی اندر چلی گئی۔ زارا بھابھی کہاں کھو گئی آپ؟ ثنا کی آواز زارا کو ماضی سے کھینچ لائی۔ کہیں نہیں۔ ثنا تمہیں لگتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے تم سے؟ کیا وہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ زارا نے ثنا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، شادی کا تو نہیں بول رہا، وہ بس بولتا ہے کہ میں اس سے دوستی کروں، اس سے باتیں کروں، ثنا نے سیل آف کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ اپنا ٹائم پاس کرے اور تم اس کی بوریت ختم کرو۔ اف، اگر یہ کمبخت بخار نہ ہوتا نا تو میں تمہیں ڈیٹیل میں سمجھاتی، پر کوئی بات نہیں، بس تم وہ کرو جو میں بول رہی ہوں، پھر تم اچھے سے سمجھ جاؤ گی، زارا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ تم بس ابھی اسی وقت اس لڑکے سے کال کرو اور جیسا میں کہوں ویسا اسے بولو، ٹھیک ہے؟ ثنا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد، ہیلو سرمد، میں ثنا بول رہی ہوں۔ زہ نصیب، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، تم نے خود مجھے کال کی؟ دوسری طرف موجود سرمد نے حیران کن لہجے میں کہا۔ تم چاہتے ہو نا میں تم سے دوستی کروں؟ ثنا نے سوالی انداز میں کہا۔ جی جی، میں تو یہی چاہتا ہوں، تم نہیں جانتی میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اپنی زندگی سے بھی زیادہ، سرمد نے ثنا کو قائل کرنے کے لیے کہا۔ میں تم سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں، پر کیا یہ غلط نہیں ہے؟ اسلام میں تو نامحرم لڑکا لڑکی کی دوستی جائز نہیں، ثنا نے پریشانی سے کہا۔ اسلام میں تو بہت سی باتیں ہیں جو ناجائز ہے، پر سب کرتے ہیں نا، اور ویسے بھی یہ باتیں محبت کرنے والوں کو جدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے، تم ان باتوں کی پرواہ مت کرو۔ وہ کسی بھی قیمت پر اسے قائل کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، شاید تم صحیح کہہ رہے ہو سرمد، تمہاری نظر میں یہ سب غلط نہیں ہے نا؟ تو میں تم سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو میرے دل کی رانی ہو، سرمد نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ وہ بات یہ ہے کہ میرا بھائی ظفر ہے نا، وہ تمہاری بہن سے بہت محبت کرتا ہے اور اس سے دوستی بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب تو مجھے تمہاری سوچ کا پتہ ہے، تو تمہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ دوسری طرف موجود سرمد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے بھائی کی اتنی ہمت، میری بہن پر گندی نظر رکھتا ہے، میں اس کی جان لے لوں گا، سمجھی؟ اور ہم لوگ عزت دار لوگ ہیں اور ہمارے گھر کی لڑکیاں نامحرموں سے دوستیاں نہیں کرتی، سرمد نے غصے سے گرا کر کہا۔ تو تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ ہم لوگ تم لوگوں سے زیادہ عزت دار ہیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں تمہارے جیسے بے غیرتوں پر تھوکتی بھی نہیں ہیں، تم سے زیادہ غیرت مند میرے بھائی ہیں، اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ان کی بہن کو پریشان کر رہے ہو تو کتوں کی طرح ماریں گے تمہیں۔ بڑے دعوے کر رہے تھے نا تم محبت کے، پہلے محبت کی میم کا پتہ تو کر لو جا کے، پھر محبت کرنا، اور خبردار آج کے بعد مجھے تنگ کیا تو ایک بات جان لو، 4 بھائی ہیں میرے، تمہارا حشر نشر کر دیں گے۔ اگر تمہاری بہن کی عزت ہے تو میں بھی غیرت مند لڑکی ہوں اور غیرت مند بھائیوں کی بہن ہوں،
ان کی عزت ہوں اور میں مر کر بھی ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ثنا نے غصے سے بول کر کال کاٹ دی۔ وہ ایک بہت بڑے فریب سے بچ گئی تھی۔ وہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا۔ کال بند کر کے وہ زارا کے پاس آئی اور جو بھی بات ہوئی اسے بتا دی۔ بھابی اگر آپ نہ ہوتی تو میں شاید اس کے چنگل میں پھنس ہی جاتی، ثنا نے نم آواز میں کہا۔ ایسا نہیں ہوتا، جو اچھے ہوتے ہیں اللہ کبھی ان کے ساتھ برا نہیں ہونے دیتا۔ تم میرے لیے سیما کی طرح ہو، میں نے جو بھی کیا وہ میرا فرض تھا، بس آئندہ سے خیال رکھنا، زارا نے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا۔ آپ بہت اچھی ہے، ثنا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے پتا ہے، بچپن سے، زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا بھابی، اب آپ آرام کرو، آپ نا میری سب سے اچھی دوست ہے۔ آپ کو نہیں پتا میں کتنا پریشان تھی اس سب سے، آپ نے اتنی جلدی میری پریشانی ختم کر دی۔ تھینک یو سو مچ بھابی۔ اوئے بہنیں تھینک یو نہیں بولتی، زارا نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر تھینک یو نہیں، لو یو، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں گڈ، لو یو ٹو۔ اچھا تم سے ایک بات پوچھوں؟ چلو پوچھ لیتی ہوں، سچ سچ بتانا، کیا اس گھر کے لان میں چڑیل رہتی ہے؟ زہرا نے آہستہ آواز میں اس سے پوچھا، کیونکہ زرحان نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی چڑیل کے بارے میں بات کرتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے۔ ہاں کیا بھابی، آپ بھی کیسی باتیں کر رہی ہے، یہاں کوئی چڑیل اڑیل نہیں رہتی۔ ہم لوگ تو دیر رات تک لان میں کھیلتے تھے، چڑیل کہاں سے ہوگی وہاں؟ ثنا تم سچ بول رہی ہو؟ بالکل سچ بول رہی ہوں، یہاں کوئی چڑیل نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے ایسے ہی پوچھا تھا، اب میں چلتی ہوں، گڈ نائٹ بھابی۔ گڈ نائٹ۔ اس کا مطلب جنرل اسٹور نے مجھے ڈرانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ مجھ سے پنگا بالکل نہیں چنگا، شوہر صاحب اس کا حساب تو دینا پڑے گا آپ کو مسٹر جنرل اسٹور، زارا سوچتے ہوئے چل رہی تھی۔ زرحان کمرے میں داخل ہوا تو گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل نکال کر ٹارچ آن کی، پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ اچانک زرحان کو لگا سیلاب آ گیا، اس پر شاید کسی نے پانی پھینکا تھا۔ کون ہے؟ زارا اگر تم ہو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ زرحان کا موبائل نیچے گر گیا تھا اور اب پھر سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ اندھیرے میں بڑبڑا رہا تھا، پورا بھیگا ہوا۔ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھتا تو یقین نہیں کرتا کہ یہ وہی کھڑوس زرحان ہے جو ہر وقت غصے میں ہوتا ہے۔ وہ نیچے ہاتھ مار کر اپنا سیل ڈھونڈ رہا تھا، تبھی اس کے کانوں میں کسی کی آواز آئی جو کہ زارا کی نہیں تھی۔ میں تمہاری دوست ہوں چڑیل رانی، آج یاد کیا تھا نا؟ دیکھو میں آ گئی، اب تمہارے گردے نکال دوں گی، ہا۔ کسی نے جلدی سے زرحان کے ہاتھ باندھ دیے۔ بکواس بند کرو، کیا کر رہی ہو؟ تم جو بھی ہو عزت سے سامنے آؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زرحان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، آج تک کسی نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ میں ایک شرط پر سامنے آؤں گی اور تمہارے ہاتھ کھولوں گی، بیڈ پر جو گلاب جامن پڑے ہیں وہ کھا لو، میں خود بخود تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ زرحان کو پھر سے آواز آئی۔ زرحان دل میں سوچتے ہوئے، ایک بار سامنے آؤ پھر بتاؤں گا زرحان سکندر کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے میں کھا لوں گا، پہلے میرے ہاتھ کھولو، زرحان نے دبے دبے غصے میں کہا۔ نہیں تم منہ کھولو، میں کھلا دوں گی، اپنے دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ زرحان مرتا کیا نہ کرتا، اس نے منہ کھولا۔ اندھیرے میں چڑیل نے مشکل سے اس کے منہ میں 3-4 گلاب جامن ایک ساتھ ہی ٹھوس دیے۔ اس سے پہلے زرحان اسے پکڑتا چڑیل بھاگ گئی اور کچھ دیر بعد لائٹ آن ہو گئی، اور ادھر زرحان کے منہ اور کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے کیونکہ گلاب جامن میں کسی نے بڑی بے رحمی سے مرچیں ڈال رکھی تھی۔ زرحان نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور پانی پانی چلانے لگا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا اور وہیں کمرے سے باہر ہماری زارا ہنس ہنس کر مر رہی تھی۔ پہلی بار اتنا اچھا بدلہ لیا ہے کسی سے، ہائے قسم سے خدا پر خود پر اتنا محسوس ہو رہا ہے نا۔ ویل ڈن زارا، ویل ڈن، زارا نے خود کو شاباشی دی۔ اب سمجھ آیا جنرل اسٹور، مجھے ڈرانے کا بہت شوق تھا نا۔ زارا جلدی سے اندر آئی، اس نے ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی بٹ پھر بھی کنٹرول کی۔ ہنسنا نہیں تھا بلکہ ایک اچھی بیوی بن کر اسے اپنے شوہر کا خیال بھی تو رکھنا تھا۔ وہ جانتی تھی زرحان ڈرے گا تو نہیں، اس لیے مرچوں والا آئیڈیا ہی کام آئے گا، اور وہ آ گیا تھا۔
کیا ہوا زرحان، آپ کا منہ اتنا لال کیوں ہو گیا ہے؟ زارا نے آتے ہی مصنوعی فکر مندی سے پوچھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ زرحان نے غصے سے اسے گھور کر کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں تو پھپھو کے پاس تھی، آپ چاہے تو پھپھو سے پوچھ لے۔ زارا نے دنیا جہان کی معصومیت چہرے میں سمو کر کہا اور جلدی سے زرحان کو چاکلیٹ دی۔ اتنی سزا کافی تھی، اب پھپھو کا بیٹا ہے تو تھوڑی تو رعایت تو بنتی ہی۔ زرحان نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی اور کھا لی۔ اس کے کانوں سے ابھی تک دھوئیں نکل رہے تھے۔ ہوا کیا تھا، آپ بتائے تو صحیح، زارا نے اسے دوسرا چاکلیٹ دیتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا تھا، زرحان نے زارا کو گھور کر دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا یہ سب زارا نے کیا ہے، پر اس وقت اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اچھا آپ جائے چینج کر لیں، نہیں تو ٹھنڈ لگ جائے گی، زارا نے الماری سے اس کے کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لے، اس نے کپڑے زرحان کی طرف بڑھائے۔ زرحان نے بنا کچھ بولے کپڑے لیے اور چینج کرنے چلا گیا۔ جب وہ چینج کر کے واپس آیا تو زارا اپنی جگہ پر سو گئی تھی یا پھر سونے کا ناٹک کر رہی تھی، کیونکہ ابھی اس نے ایک اور کارنامہ بھی کیا تھا، ابھی اس کا تماشا بھی تو باقی تھا۔ دیکھتے ہیں بیچارہ جنرل اسٹور کتنا برداشت کرتا ہے۔ زرحان بھی اپنی جگہ پر سو گیا، پر پھر جلدی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں ہماری زہرا، معصوم سی زہرا نے اس کے سائڈ پر پانی گرا دیا تھا۔ زارا، زرحان نے چلا کر اسے پکارا۔ زارا ہڑبڑا کر اٹھی۔ اب کیا ہوا؟ یہ پانی تم نے گرایا ہے نا؟ زرحان نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کون سا پانی؟ زارا، تمہیں اپنے شوہر پر اتنا سا بھی احساس نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا تو ہوتا ہوگا، اس لیے تو چاکلیٹ دی تھی آپ کو، زارا نے آنکھیں ٹمٹما کے کہا۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ یہ میرے کس جرم کی سزا ہے؟ زرحان نے صبر کرتے ہوئے کہا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، پر وہ زارا پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل اسے جانا تھا اور اگر آج وہ زارا کو ڈانٹ دے گا تو وہاں جا کر اسے تکلیف ہونی ہے، اس لیے وہ صبر کر رہا تھا۔ جی کیوں نہیں، ابھی بتاتی ہوں۔ آپ نے مجھے جھوٹی چڑیل سے ڈرایا اور اس دن مجھے کہا تھا کہ میں چڑیل ہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں کون ہوں، اور بھی بہت سارے جرم ہیں آپ کے، مجھے یاد نہیں ہے، پر ان سب کو ملا کر ایک ساتھ میں نے بدلہ لے لیا بس، زارا نے انگلیوں پر گنتے ہوئے بتایا۔ اور اب یہ بیڈ کیوں گیلا کیا؟ زرحان نے نرمی سے پوچھا۔ یہ بھی اسی حساب کا ایک حصہ ہے، زارا نے ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ زرحان کی حالت دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا ہو۔ اب ایک اور بات بتانا پسند کرو گی؟ میں کہاں سو؟ زرحان نے خفگی سے کہا۔ معذرت، یہ نہیں پتا، مجھے خود ہی اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، زارا نے بے نیازی سے کہا۔ اب بس زرحان سکندر اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ زارا کی سائڈ پر آ گیا اور اپنے لیے جگہ بنا لی۔ زارا بس بیڈ سے گرنے ہی والی تھی۔ آپ یہاں نہیں سو سکتے، یہ میری جگہ ہے، زارا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میں ادھر ہی سوؤں گا، تمہیں سونا ہے تو سو جاؤ، آج رات کے لیے تم میرے سینے کو اپنا تکیہ بنا سکتی ہو، اب بیوی کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں نا، اور اگر تمہیں میرا احسان نہیں چاہیے تو آرام سے فرش پر سو جانا، زرحان نے بدلہ چکاتے ہوئے کہا۔ زارا کی چال اسی پر الٹی پڑ گئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ زرحان کا گلا دبا دیتی، اب مرتی کیا نہ کرتی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ زرحان کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی۔ اگر رات کو میں گر گئی تو، زارا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں گرنے دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، زرحان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ زرحان، آپ نہ بہت برے ہیں، اور ہاں، زیادہ چپکنے کی ضرورت نہیں، زارا نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے کہا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، میں تو تمہیں گرنے سے بچانے کے لیے تمہارے قریب آ رہا ہوں، اور ہاں، میں تم سے تو پھر بھی اچھا ہوں، تم نے تو مجھ پر پانی پھینکا، مجھے مرچی کھلائی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور ایک بات تو بتاؤ، اچھے لوگ ہوتے کیسے ہیں بابا؟ یہ بھی تو بولتے ہیں میں برا ہوں، امی بھی یہی بولتی ہے، تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے، تم آج بتا ہی دو کہ آخر اچھے لوگ ہوتے کیسے ہیں؟ زرحان اپنی دھن میں بولتا ہی جا رہا تھا، جب دوسری طرف سے جواب نہ پا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ گھوڑے بھیج کر سو چکی تھی۔ مطلب میں ایسے ہی بکواس کر رہا تھا، یہ محترمہ تو خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی
تھوڑی دیر ہی باتیں کر لیتی، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، زرحان نے اس کے سر پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ پھر نہ جانے کب وہ بھی میٹھی نیند سو گیا۔ جب صبح زرحان کی آنکھ کھلی تو اس نے زارا کو خود سے چپک کر سوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے بول رہی تھی قریب مت آنا، اب خود ہی چپک کر سو رہی ہے، زرحان نے آرام سے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ زرحان کو آج ہی اپنے مشن کے لیے جانا تھا۔ سکندر صاحب نے امی کو منا لیا تھا، اس نے بھی زارا کو بتا دیا تھا، پر وہ شاید بھول گئی تھی۔ زرحان جب فریش ہو کر آیا تو زارا اٹھی ہوئی تھی، الجھے ہوئے حلیے میں بکھرے ہوئے بال، آنکھوں میں نیند کا خمار، بخار کی وجہ سے گال ہلکے ہلکے سرخ ہو گئے تھے۔ زرحان نے نظریں چرائی، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ زارا نے زرحان کو بیگ ٹھیک کرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہاں، تمہیں کل بتایا تھا نا میں نے، میرے دوست کو میری ضرورت ہے، اسی لیے جا رہا ہوں۔ واپسی کا پتہ نہیں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا، زرحان نے نرمی سے بولا اور بیڈ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ زارا اپنا خیال رکھنا، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گا، زرحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا اور جھک کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ زارا کو عجیب سا ڈر محسوس ہوا، اس کا دل کہہ رہا تھا وہ زرحان کو نہ جانے دے، اسے عجیب بے چینی ہو رہی تھی۔ زرحان اٹھ کر جانے لگا، تب ہی زارا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرحان، آپ واپس آ جائیں گے نا؟ زارا نے معصومیت سے پوچھا۔ زرحان کو اس کے چہرے پر ایک خوف نظر آیا، کسی کو کھونے کا خوف۔ زرحان نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا کہ تم دعا کرنا، میں جس بھی کام سے جا رہا ہوں کامیاب ہو کر آؤں۔ زارا کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر تھوڑی خفگی سے بولی، لڑکیوں کو پٹانے کے علاوہ آپ جس بھی کام کے لیے جا رہے ہیں کامیاب ہو کر آئیے، میں ہر نماز میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ زرحان مسکرا دیا اور اسے زور سے گلے لگا کر چلا گیا۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس کا دل بھی زارا سے دور نہیں ہونا چاہ رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کی آنکھوں سے دو آنسو نکل آئے۔ زارا نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اسے محسوس ہوا وہ رو رہی ہے۔ میں کیوں رو رہی ہوں؟ میرا جنرل اسٹور واپس آ جائے گا، میں ایموشنل ہو رہی ہوں، اور اتنی جلدی کیا تھی جانے کی، ناشتہ ہی کر کے جاتے، زارا نے خود کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور فریش ہونے چلی گئی۔ دوسری طرف، غازی ایک بات پوچھوں؟ مشا نے غازی سے پوچھا، جو کہ اپنے موبائل پر لگا ہوا تھا، ایسے جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ غازی نے جواب نہیں دیا۔ کیا تم کبھی اسے بھول نہیں سکتے؟ مشا اس کی چیزیں اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے بول رہی تھی، جو کہ ادھر ادھر بکھری پڑی تھی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے یہاں مت آیا کرو، کیوں بار بار میرا سر کھانے آ جاتی ہو؟ غازی نے بیزاری سے کہا، اسے مشا کی باتوں سے الجھن ہوتی تھی۔ کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھ پر اپنا غصہ نکالتے ہو، جب تم مجھ سے بیزار ہوتے ہو۔ کتنی پاگل ہوں نا میں، مشا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پاگل نہیں ہو، بے وقوف ہو، غازی نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھ سے بھی زیادہ بے وقوف ہو غازی، ایک ایسی لا حاصل محبت کا روگ لے کے بیٹھے ہو جو کبھی تمہاری نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو پھر بھی امید ہے کہ شاید کبھی مجھے میری محبت مل جائے، مشا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ غازی مسکرانے لگا۔ میں نے محبت یہ سوچ کر نہیں ہوئی تھی کہ وہ مجھے ملے گی یا نہیں، مجھے تو اس کی یادیں سکون دیتی ہے۔ جب میرا دل اسے دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے نا، تو اس درد میں بھی ایک عجیب سی کشش ہوتی ہے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ جس سے محبت ہو اسے حاصل کر لے، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو بے لوث ہے، جس میں انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہمیں ہماری محبت ملے گی یا نہیں، بس یہ سوچتا ہے کہ جس سے اس کو محبت ہے اسے کوئی دکھ نہ پہنچا سکے۔ اگر اس کی خوشی کے لیے خود کو مٹانا پڑے تو خوشی خوشی مٹا دے۔ اور تمہیں پتہ ہے، محبت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہے، اور جتنی خاموش ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، اتنی ہی زور آور ہو جاتی ہے، اندر ہی اندر شدومت سے بولتی ہے، چنگھاڑتی ہے، اپنے آپ میں جیتی ہے اور امر ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وجود فنا ہو جاتا ہے۔ پھر صلے کی تمنا کسے رہ جاتی ہے؟ وہ مڑ کر دیکھے نہ دیکھے، محبت دے یا نہ دے، زندگی میں رہے یا نہ رہے، ہماری شدتوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہاں اس محبت کو عشق کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ عشق محبت کی وہ انتہا ہے جو ہجر اور وصل سے ماورا ہے، اور مجھے بھی اس سے عشق ہے۔ میں تو اس کے روگ کی وجہ سے ہی زندہ ہوں، اس کی یاد میں تڑپنا میری زندگی کا بہت خاص حصہ ہے، میں کبھی اسے بھلانا نہیں چاہتا۔
وہ تو مجھ میں روح کی طرح بستی ہے۔ اور مشا، زندگی میں کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ مجھے اب اس درد کے ساتھ جینا آ گیا ہے۔ ہم اکثر سب سے کہتے ہیں، کیوں خواب ادھورے رہتے ہیں؟ کیوں یاد کسی کی آتی ہے؟ کیوں درد جگر میں ہوتا ہے؟ کیوں اکثر آنکھ کی چلمن میں ایک جالا سا بن جاتا ہے؟ کیوں قدم لڑکھڑاتے ہیں ہم جب بھی چلنے لگتے ہیں؟ کیوں پلکیں نم ہو جاتی ہے ہم جب بھی ہنسنے لگتے ہیں؟ اکثر رات کی تاریکی میں یادوں کے زہر اگلتی ہے۔ کیوں ہجر کا موسم آتا ہے جب وصل کی باتیں ہوتی ہے؟ کیوں لوگ دیوانے ہوتے ہیں؟ کیوں درد ہزاروں سہتے ہیں؟ ہم اکثر سب سے کہتے ہیں، کیوں خواب ادھورے رہتے ہیں؟ غازی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، وہ جب بھی زارا کی بات کرتا تھا اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہوتی تھی جو مشا کو بہت خاص لگتی تھی۔ مجھے نہیں پتا محبت کیا ہے، میں شاید تمہارے جیسی محبت نہیں کر سکتی، پر میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے بس میں ساری زندگی تمہیں دیکھتی رہوں۔ مشا بے خودی میں بول رہی تھی۔ مشا، تم ایک اچھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتا تم اپنی زندگی برباد کرو، اس لیے یہاں سے دور چلی جاؤ، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ غازی نے نرمی سے مشا کو کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا مشا اپنی زندگی یوں ہی برباد کرے۔ غازی، تم سے دور رہ کر کون سا میں آباد ہو جاؤں گی؟ یہاں پر کم سے کم میں روز تمہیں دیکھ تو سکتی ہوں نا۔ غازی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ جانتا تھا وہ نہیں جائے گی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ کیا زرحان کا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا؟ کیا وہ غازی سے لڑ کر زارا کے پاس واپس آئے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔